अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पस पर्दा में नामवर माहिर आईन कानून और सियासी तजियाकार मोहम्मद अजहर सदीक के साथ अकरम राई आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के मौज़ूआत में सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की तरफ से 26वीं आईनी तरामीम के खिलाफ दायर दरखास्तों की लाइव स्ट्रीमिंग की इजाज़त दे दी गई। हमारा पहला मौजू ये होगा कि जुनेद अकबर ने ये कहा है, खैबर पख्तूनख्वा के जो पीटीआई के सरबराह हैं, कि जिन 22 अरकानी असम्बली ने एस्टेब्लिशमेंट को बयान हल्फी दिए हुए हैं उनके नामों का ऐलान किया जाए ताकि जो बाकी 70 अरकान हैं अवाम की नज़रों में सुरखरू हो सके और उनके गिर्द शकूक न फैलें। और तीसरा मौजू हमारा बड़ा ये दिलचस्प और अनोखा है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की शफाफियत का बड़ा डंडोरा पीटा जाता है, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के एक जज को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का मुस्तहिक करार देकर उन्हें मैसेज भेज दिया गया। और चौथा जो हमारा मौजू आखिरी, कि अडयाला जेल में GHQ हमला केस की समाअत के दौरान इमरान खान जब अदालत में पेश ना हुए और वजह पूछी गई तो बताया गया, उन्होंने कहा कि मैं वर्जिश कर रहा हूँ, वर्जिश के बाद शावर लेकर अब मैं अदालत में आता हूँ। सर, सबसे पहले आईनी अदालत उसने लाइव स्ट्रीमिंग की इजाजत दे दी, ये कोहे हिमालया कैसे तय हुआ? बहुत शुक्रिया आपका अकरम चौधरी साहब। आपको तो याद होगा कि 26वीं आईनी तरमीम मैंने चैलेंज की हुई अपने नाम से। इसमें अपोजिशन लीडर है मोहम्मद खान बच्चर साहब भी हैं, इम्तियाज शेख साहब भी हैं, इजाज शफी साहब भी हैं और अब्दुल्ला मलिक भी सिविल सोसाइटी की तरफ से हैं। यानी ये मुख्तलिफ लोगों आप भी इसमें पिटिशनर हैं, मुख्तलिफ लोगों की तरफ से ये मैंने, और इसमें बुनियादी तौर के ऊपर और ये जो यहाँ जब बहस आज की ना, मैं लाहौर रजिस्ट्री से ज्वाइन किया जी, और नुक्ता नजर बड़ा वाज़ेह है, अभी लार्जर बेंच बनाने के लिए या फुल कोर्ट बनाने पे अभी बहस होनी है और वो कल 11:30 बजे बहस शुरू होगी कि इसका फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। बुनियादी तौर पर आज तश्कील देने की समाअत होगी, वो लाइव नशर होगी। जी बिल्कुल, सुबह का ये लाइव नशरियात होगी। लेकिन जो पॉइंट उठाए हैं ना वहां पर, मैंने एक पॉइंट बड़ा अहम उठाया कि 26वीं आईनी तरमीम बुनियादी तौर पर अगर आप भी आज भी अगर बात करें तो ये बंद दरवाजों में हुई। उसमें 2 खतूत मैं लिख रहा हूं, सेक्रेटरी नेशनल असेंबली को, सेक्रेटरी सेनेट असेंबली को, चेयरमैन सेनेट को और स्पीकर नेशनल असेंबली को। ये 26वीं आईनी तरमीम पे डिबेट कितनी हुई, बहस कितनी हुई, पार्लियामानी कमेटी ने देखा कितने इसके ऊपर डेलिब्रेशंस कितनी हुई। फिर काबीना के हवाले से भी मैं अलग लिख रहा हूं कि काबीना ने इस मामले को किस हद तक देखा, काबीना ने बारीकियों में देखा इस बात को। फिर सदर वजीर आजम का दस्तखत करने के लिए गए, सदर के पास दस्तखत करने के लिए गए। ये सारे पॉइंट मैंने वहां उठाए, उठाऊंगा अब मैं। लेकिन यहाँ जो मैंने पॉइंट उठाया, मैंने कहा शफाफियत उसकी पता चले। वैसे तो यहाँ नजर नहीं आया किस तरह हुआ, तो लाइव स्ट्रीमिंग से पूरा पाकिस्तान देखेगा और बैन अल-अक़वामी दुनिया भी देखेगी कि हमारे यहाँ आईनी तरमीम किस तरह पास हुई और उसका मकसद क्या है। चलिए, मैं 2-3 चीजें अब आपके सामने और रखना चाहता हूँ। देखिए, बुनियादी तौर पर तो ये हमारा जो दीनी निज़ाम है कि यहाँ बैठकर क्या जो जज हैं, क्या जज हैं, उनको पार्लियामेंट तैनात कर सकती है, जिसके बारे में फैसले देने, जिसके बारे में उन्होंने मुख्तलिफ आईनी तशरीहात करनी है। फिर एक और बड़ी जबरदस्त बात है, इस कमीशन के अंदर मुख्तलिफ वकला बैठे हैं जिन्होंने जजेस तैनात करने हैं। कल उन्हीं जजेस ने इन जजों के सामने पेश होना है जो तैनात कर रहे हैं। तैनात करेंगे या सारे प्रोसेस को देखेंगे, उसमें सारे वकला शामिल। ये वो सारी चीजें हैं जो आने वाले दौर के अंदर सामने आनी। तो ये 26वीं तरमीम बिलाशुबा पाकिस्तानी तारीख के कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में ये इतना बड़ा लैंडमार्क है कि इससे एक नई तारीख रकम होनी है, जिससे पाकिस्तान के मुकद्दर का फैसला होना है। और वजह भी ये है कि
آپ کو پتا ہے جسٹس حاجی امین الدین صاحب ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں، اور بالکل. 27ویں آئینی ترمیم آگے آنی ہے، 27ویں آئینی ترمیم آگے آنی ہے. اور اور وہ اور وہ اور وہ 27ویں آئینی ترمیم سے سنا ہے کہ امید سے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے نا. مثال کے طور پر جو باتیں کہی جا رہی ہیں، عمر بڑھانے کی بات ہو رہی ہے، یا ٹھیک. پتہ نہیں کو تا قیامت ججز تعینات کرنے کی تیار، تا عمر ججز رہیں گے، کچھ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. جیسے آپ نے الیکشن کمیشن کا کر دیا نا، کہ جی الیکشن کمیشن جب تک نیا نہیں آتا تب تک یہی بیٹھا رہے گا، اور بیٹھا ہوا ہے. یہ 26ویں آئینی ترمیم کا ہی ہے نا. سمراٹ اس ساری باتوں کو سامنے رکھ کر اگر آپ دیکھیں تو تیاری ہے 27ویں آئینی ترمیم کی. اور 27ویں آئینی ترمیم میں جو یعنی پہلی تو بات ہے کہ یہ پورے کا پورا آئینی بینچ، میں اس میں جسٹس عائشہ ملک بھی کہوں گا، جسٹس باقی بھی ججز کہوں گا، کہ یہ کریچر ہیں اس آئینی بینچ کے. یہ اس سے تشکیل یعنی اس سے وہ پیدا ہوئے ہیں، تو ان کو تو جی اس بینچ میں بیٹھنا نہیں چاہیے. فل کورٹ کے حوالے سے ایک 22 کا پوائنٹ یہ بڑا واضح طور پر آئے گا. دوسرا جی. یہ ہے پورا فل کورٹ سنے نا. ویسے تو فل کورٹ وہ سنے جن میں یہ ججز نہ ہو، آئینی بینچز نہ بیٹھے. آئینی بینچ کو اوریجنل مائنس کر کے سپریم اوریجنل کورٹ دوسری، اوریجنل سپریم کورٹ اس کیس کو سنیں. وہ وہاں پر وہ سوال یہ اٹھائیں گے جناب اب سپریم کورٹ سن نہیں سکتی آئینی میٹر جتنا بھی ہے، یہ آئینی بینچ نے سننا ہے. اب ان کے پاس جواب یہ ہے. تو چلیں اس کو یوں لے لیتے ہیں کہ وہ بھی بیٹھے ججز اور یہ ججز بھی بیٹھے ہیں، اور یہ کورٹ اپنے ایک جوڈیشل آرڈر کے ذریعے کہہ سکتی ہے کہ چونکہ اس میں 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ انڈر کوسٹن ہے، تو آنے سے پہلے اور آنے کے بعد اس کی تشریح کے حوالے سے پری کانسٹیٹیوشن 26 کانسٹیٹیوشن اینڈ پوسٹ 26 کانسٹیٹیوشن دونوں اسپیکٹ کو دیکھنا ہے. تو آپ مجھے بڑی امید ہے لیکن کل سے یہ کام شروع ہوگا، اور اب بڑے صحیح ٹائم پہ شروع ہو گیا ہے، چونکہ اس کا اثر جو ہے ہمارے بار کاؤنسلز کے الیکشنز پہ بھی پڑنا ہے. اس وقت بڑا حکومت ایڈیشنل اٹارنی جنرل جو ہے نا عامر رحمان صاحب، اس وقت پھٹ گئے کہ جب پوچھا کہ آپ لائیو سٹریمنگ کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. ان کا اچھا انہوں نے آرگومنٹ دیکھے، وفاقی حکومت ڈری ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ جناب یہ آپ ایڈمنسٹریٹو رول ہے، ججز ایڈمنسٹریٹو سائڈ میں ڈیسائیڈ کریں. تو ججز نے کہا بھی آپ اپنا وفاقی حکومت کا بیانیہ بتائیں کہ وہ بیان کیا دیتے ہیں، کیا لائیو سٹریمنگ ہونی یا نہیں چاہیے. اس میں مختلف درخواستیں تھیں، میں نے درخواست نہیں دی تھی. تو ہم سب نے کہا کہ ہم سب کے سب اس کی لائیو سٹریمنگ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم سپورٹ کرتے ہیں اس درخواست کو. جسٹس جمال مندوکیل کے ایک سٹیج پہ بڑے ریمارکس تھے کہ جناب اپنا سوشل میڈیا پہ بہت ہوتا ہے، باتیں ہوتی ہیں یعنی نیگیٹیوٹی کے حوالے سے جب ڈسکس کرتے ہیں، اور آپ نے بہت سی باتیں ڈسکس بھی کی ہیں، مجھے پتا ہے ہم بھی بات کرتے ہیں، بات بڑی واضح طور پر ہے. تو یہ پریشانی ہے، لیکن اس سے کم از کم شفافیت آتی ہے اور اصل حالات اور واقعات آپ تک پتہ چلتی ہیں. سر یہ جو جسٹس منیب اختر اور جسٹس سید منصور علی شاہ جو سینئر کیونی جج ہیں، انہوں نے جو فیصلہ دیا تھا وہ بھی اس پہ ڈسکس ہوگا کہ ان کی روح سے فل کورٹ جو تشکیل دی جانی تھی، یہ والی آئینی بینچ کے بننے سے پہلے کی بات ہے، 26ویں آئینی ترمیم کے معرض وجود میں آنے سے پہلے کی بات ہے. تو وہ فیصلہ کیا آج بھی قابل عمل ہے؟ اور انحراف کیا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے بینچ نہ بنا کر، اس کے بارے میں بھی یہ نہ ڈسکشن ہوگی. دیکھیں بنیادی طور کے اوپر وہ ایک سوال ہے نا کہ جب وہ فیصلہ دے دیا تھا 3 ممبر کمیٹی نے مصطفیٰ نواز کھوکھر کی اپلیکیشن، جسٹس ریٹائرڈ شاہد جمیل صاحب نے یہ پوائنٹ آج اٹھایا نا، اس پہ اچھا. اعتراض لگا ہوا تھا. وہ عدالت نے کہا ہے کہ وہ جو اعتراض ہے نا وہ بھی کورٹ ہی سنے گی، یعنی اس پہ اعتراض دور کر کے اس کو پٹیشن کو نمبر لگانے کا کہا گیا ہے، اور اس کو باقاعدہ جو ہے وہ سنا جائے گا. اور یہ اب اس فیصلے کو دیکھیں نا، اس فیصلے کو علیحدہ چیلنج کیا ہے، اس فیصلے کو علیحدہ چیلنج کیا. جب فیصلہ آ گیا تو یہ اب دیکھا جائے تو پاکستانی تاریخ کے اندر نہ اس دور کے ججز بیٹھے ہیں، نہ اس میں اس وقت اب اے آر کولینیس ہے، نہ بی زیڈ کاکاؤس ہے، نہ منظور قادر ہیں، اور یعنی وہ سٹالورٹ جو اس وقت کے سپریم کورٹ کے جو بڑے بڑے یعنی وہ جو تاریخ دان ہی میں بتاتا، یعنی تاریخ دان میں لفظ کیا کہوں، یا میں کہوں کہ آئینی ماہر، وہ مسنگ ہے اس کے اندر. اب آج ہم مسنگ کون سے ججز سن رہے ہیں. ٹھیک ہے بڑی محنت ہے ان کی، لیکن ان میں کئی ایسے ججز ہیں جو ابھی سپریم کورٹ ان تازے آئے ہیں.
نئے نئے آئے ہیں، ان کے مفادات ہیں اس کے ساتھ۔ آپ نے جن ججز کا ماضی کے حوالے سے ذکر کیا ہے ان کو واقعی پاکستان کی عدالتی تاریخ کے بڑے آئینی دماغ کہا جاتا ہے۔ خدا کرے کہ یہ والے جو جج ہیں سن رہے ہیں یہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اچھی روایات قائم کریں۔ سر اگلا ہمارا جو سوال ہے کہ کے پی اسمبلی کے 22 ارکان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بیان حلفی دیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے پچھلے الیکشن میں بھی سینٹ کے پی ٹی آئی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اب کے پی ٹی آئی کے جو سربراہ ہیں جنید اکبر، انہوں نے بجا طور پر یہ مطالبہ کیا ہے کہ ان 22 ارکان اسمبلی کے ناموں کا اعلان کیا جائے تاکہ جو باقی ارکان ہیں کم سے کم ان کے گرد تو جو شکوک و شبہات کا دائرہ ہے وہ ہٹ جائے۔ آپ کیا کہیں گے اس مطالبے کے بارے میں جنید اکبر؟ شریف صاحب، بات تو سچ ہے، اور یہ رسوائی کی بات بھی ہے کہ عمران خان کے نام پر ووٹ لینے والے لوگ آج بک جائیں۔ آج وہ ایک جہانزیب کا بھائی آپ کے سامنے، وہ خون ہاں بیچا ایک جی، طرح سے، بالکل اس نے ایسے ہی ہے۔ خون بیچا ہے۔ یہاں اور کئی لوگ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے نام پہ ووٹ، یعنی آپ کہیں آزاد، یعنی ہمارے یہی جو مخصوص رشتوں کے کیس میں کہہ رہے ہیں وہ آزاد لوگ ہیں۔ کس نے کہا آزاد لوگ ہیں؟ سر ہم رب کو حاضر نظر جان کر سچائی بیان کریں نا، اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے، تو وہ نام سامنے آنے چاہیے نا۔ حقیقت ہے جس کے ڈر اور خوف کی وجہ سے سینٹ کا ہوا آج، مثال کے طور پر وہ بیسیکلی تو یہ تھا جو کمیٹیوں سے استعفے دینے اور بہت سے اور مسائل کے اوپر بڑی گفتگو ہوتی رہی کہ جس پہ کوشش کر کے جو یعنی کور کمیٹی کے اندر یہ ڈیٹیل ڈسکشن جاری رہی، لیکن آپ یہ سمجھے تو صحیح نا کہ کیا وہ سچ سامنے نہیں آنا چاہیے، وہ چہرے سامنے آنے چاہیے، پتہ چلنا چاہیے قوم کو۔ اور پاکستان تاکہ انہیں نیم اور شیم کیا جا سکے۔ نہیں، پاکستان تحریک انصاف میں، اس سیاسی جماعت میں یہی تو سب سے بڑی بڑائی ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتی ہے، وہ میرٹ کی بات کرتی ہے کہ جو لوگ یہ گنونے ہیں، یہ کالے چہرے ہیں، بدنما چہرے ہیں، بدنما داغ ہیں ہماری پارٹی کے اوپر، تو ان کے اصل چہرے، اور یہ بہتری کے حوالے سے بھی بات ہے نا کہ آپ ذرا سمجھ آ جائے اور اندازہ ہو جائے کہ کیا ہے اور ان کا ایجنڈا کیا ہے، وہ بھی سارا کچھ سامنے آنا چاہیے۔ بالکل درست بات ہے۔ یہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار سینٹ کے الیکشن میں پارٹی ہدایت کی خلاف ورزی پر عمران خان نے ارکان اسمبلی کو خارج کر دیا تھا پی ٹی آئی سے۔ یہ کام آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی جماعت نے نہیں کیا تھا۔ سر اس سے جو اگلا موضوع ہے وہ یہ بڑا حیران کن ہے، اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے پہلے بھی بہت سی لسٹیں سامنے آئی تھی جن میں بیوروکریٹس تک کے نام شامل تھے کہ ان کو یہ نا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے ان کو رقم دی جاتی تھی، پھر وہ خارج کیے گئے، پھر کہا گیا جی کہ اب اس کو بالکل ٹرانسپیرنٹ بنا دیا گیا ہے۔ اب اتنا ٹرانسپیرنٹ بنا دیا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج کو میسج آیا کہ آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی سپورٹ کے حقدار ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے سر۔ یہ محمد اشفاق کورٹ رپورٹر نے یہ والی نیوز سٹوری بریک کی ہے۔ دیکھیں جو صاحب، ایک بات تو میں آپ کے سامنے رکھوں، اشفاق جو بھائیوں کی طرح سے میرا جی تعلق اس پہ ہے، کئی چیزوں پہ اس سے اختلاف بھی رہتا ہے، میرا بہت اختلاف رہتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور لیکن وہ چیزیں تو دیکھیں وہ سامنے رکھتا ہے، یہ تو عام موجود ہے، یہ تو حقیقت ہے۔ یہ صرف ایک بنیاد کے اوپر آپ یہ کہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ یا احساس پروگرام، بنیادی طور پر تو یہ کریڈٹ جاتا ہے عمران خان صاحب کو۔ احساس پروگرام کے تحت یہ جتنا ڈیٹا اکٹھا کیا، بڑی شفافیت رکھی گئی پاکستان، لیکن بیچ میں کچھ ایسے گندی مچھلیاں تو ہوتی ہیں کہ جو فائدہ دینے کے لیے، ایڈوانٹیج دینے کے لیے یہ کام کرتے ہیں، اور بہت سا ڈیٹا ہے، میں یہ کہوں کہ نہیں اس میں بہت سا ڈیٹا ہے، لیکن میں اس پہ فی الحال انگلی اس کانٹیکس کے حوالے سے نہیں کہوں گا کہ اس کا ایڈوانٹیج میں نے بہت دیکھا ہے، بہت سے لوگوں کو فائدہ ہے، اچھا ہے، جو کہ بیسک کانسیپٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب لے کر آئے تھے، لیکن آپ اس کے علاوہ سوچیں نا، یعنی یہ جو باتیں کرتے ہیں ذرا یہ تو بتائیں نا، آج کل میں نے لکھا ہے، میں نے پی ٹی اے کو لکھا ہے، میں نے ایف آئی اے کو لکھا ہے کہ جناب یہ میسج آ جاتے بے نظیر سپورٹ انکم کا آپ کا پرائز نکلا ہے، اس نام پہ جو فراڈ ہو رہا ہے،
चौधरी साहब ये सोचे इस बात को। फिर आता है मुझे जनाब आपका मुझे पार्सल आया मुझे है। मुझे भी कई दफा ये मैसेज मौसूल हुआ और मैंने ब्लॉक भी किया और रिपोर्ट भी किया। मैंने तो बकायदा कंप्लेंटें की है ना। फिर जी। बैंकों के नाम पर आपकी बैंक स्टेटमेंट है, आपके चालान है, और ये हो रहा है। यानी पीटीए मां सिवाय एक तहरीके इंसाफ के वर्कर के खिलाफ रोकने के लिए, एफआईए उसके खिलाफ रोकने के लिए, इन लोगों के खिलाफ मैंने तहरीरी, और एफआईए ने पता क्या किया? एफआईए कह लगे हमारा इख्तियार नहीं, मेरे पास खाता है उसका आया हुआ। उन्होंने कहा ये आप अच्छा। एनसीसीआईए में जाएं, आप वहां पर जाए, नेशनल क्राइम, यानी वो वहां पर जाएं, आप साइबर एजेंसी के पास जाएं, आप अंदाजा लगाएं भाई। और मुझे जो कह रही हो तुम, मुझे जो खत लिख के कह रही हो, तुम उसके साथ एक कवरिंग लेटर लिख के उसको भिजवा दो कि जनाब ये हमारे पास आया है, अब ये अख्तियार आपका है, आप देखें। लेकिन ये इसका जवाब कौन देगा कि जो ये फ्रॉड और फरेब आम कौम के साथ हो रहा है, जुल्म हो रहा है, यानी कि अपना वो जीतो पाकिस्तान पता नहीं, और रुका नहीं है। ये कमाल की बात है। हमारी नाहली नालायकी सिर्फ ये है कि आपने किसी के बारे में चंद बोल बोल दिए, आपका ट्विटर अकाउंट बुला, आपको घर से उठा लिया जाएगा, मोबाइल बंद कर देंगे, शनाख्ती कार्ड बंद कर देंगे। अभी जमील फारूकी के हवाले से भी मैंने लिखा, उनके मोबाइल बंद कर दिए, खुदा रहा यार को अकाउंट बंद कर दिए, मजाक बनाया हुआ इन लोगों ने। इन सारी चीजों को सामने रखते हुए यहाँ शफाफियत वाला हमारा अपनी जगह है, लेकिन तस्वीर का जो असल रुख है वो ये बताना चाहिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये बड़ी ज्यादतियां कर रहे हैं। इस हवाले से जी। सर ये आपने बड़ा ये ना वैलिड उन्हें मशवरा दिया कि अगर आप समझते हैं कि जो आपकी दरखास्त है वो उनके दायरे कार से बाहर है, इनके खिलाफ कार्रवाई करना, तो सिंपली ये ना वो इसको नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी को फॉरवर्ड कर दें। इसमें ये ना कोई आइंस्टाइन की थ्योरी तो अप्लाई नहीं होती है, सादा सी बात है। और तो ऐसा मैं फिर अर्ज करता चलूं, देखिए यही तो दिक्कत है, यही तो तकलीफ और दिक्कत है, दिक्कत है, मुश्किल है, परेशानी है कि खुदारा यार, यानी आपने क्या बैठे किस लिए हैं? आपका काम है, आपका काम है ये सारे लोगों के मसाइल हल करना। यहाँ गरीब लुट रहा है, ज्यादती हो रही है सारे निजाम के साथ। और बड़े लोग लुटे हैं, मैं भी जानता हूँ। ये ना वो बेचारे गरीब इस ओ ये ना खुशी में कि ये हमारा निकल आया नाम इसमें, तो उन्होंने कहा कि जी फलां जगह पे आ जाए, इतने 1000 रुपए लेके आए तो आपका प्रोसेस जो है मुकम्मल हो जाएगा। वो बेचारे पैसे भी दिए। कस्टम ड्यूटियों के नाम पर, हाँ एडवांस इनकम टैक्स के नाम पर आप ये जी। जमा कराएं, क्योंकि आपको प्राइज मिलना है। तो वो बेचारे लोग फिर, अब वो बेचारा एक गरीब आदमी होता है ना, उसने कहा पैसे आए हैं, वो लालच में आ जाता है। लेकिन जी। यार ये खुदारा, ये यूरोप या यूके वगैरह में इस तरह का काम नहीं है। वहां व्हाट्सएप के ऊपर चंद लोग करते हैं, आपके अकाउंट हैक करने की करते हैं, लेकिन ये एसएमएस क्या आ रहे हैं, यानी व्हाट्सएप पे तो चले एक अलग इशू है ना, जी। एसएमएस आते हैं। मैंने तो बकायदा नंबर लिख के इनको कहा कि मैंने कहा इनके खिलाफ आप एक्शन लें, पर एक्शन नहीं लिया। अगर सर एक्शन नहीं लिया, हम कोई बदगुमानी नहीं करते, हम पीटीए के अफसरान पर इल्जाम आयद नहीं करते, लेकिन अगर उन्होंने एक्शन नहीं लिया तो क्या ये गुमान किया जा सकता है कि पीटीए के अंदर से भी कुछ काली पेड़े तो हों जो इस दहशत नफस हो? देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, याद रखिएगा, पुलिस की अगर पुलिस इन्वॉल्व नहीं, उस इलाके में चोरी और डकैती नहीं हो सकती। ये एक नॉर्मल, ये हम आज से नहीं, बड़े अरसे से सुनते आ रहे हैं ये बात, बड़ी जी। वजाहत। इसी तरह ये जो कुछ हो रहा है, यानी कंप्लेंटें वही जानी है ना, कंप्लेंटें वही जानी है ना, वहां जाकर सारे लोगों ने देखनी है, उन्होंने देखना है, उन्होंने इस मामले को देखना है, फिर आगे लेकर चलना है हमने। तो हमने अगर चीजों को बेहतरी की तरफ अगर लेकर जाना है, तो ये इन लोगों का काम है ना। यहाँ बैठ कर बैंकों के अंदर फ्रॉड हुआ, यहाँ फाइनेंशियल स्कैम इतने आए, इतने, यानी ये ऐसा मुल्क है जहां लूट मार ये आम रही है, कोई उनको रोकने वाला नहीं। यानी मैं दरवाजा खटखटा रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि रोको इनको, लेकिन नहीं। मैं खुद बेबसी है ना, मेरी भी बेबसी है, मैं क्या कहूँ। हैरत की बात है कि जिनके पास अख्तियार है, ताकत है, जो जो ऐसे लोगों को कानून के शिकंजे में ला सकते हैं, उन्होंने आपके बार बार दस्तक देने के बावजूद भी कोई अमली इकदाम नहीं उठाया। तो फिर यही कह सकते हैं कि गरीब पाकिस्तानियों का सिर्फ अल्लाह ही हाफिज है, इदारे तो उनकी हिफाजत करने से कासर हैं। सर अगले ये ना मौजू की तरफ चलते हैं कि अडयाला जेल में जीएचक्यू हमला केस में आज एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई कि जब इमरान खान साहब पेश नहीं हुए तो पूरी वजह पूछी गई, तो बताया गया कि खान साहब ने कहा है कि मैं वर्जिश कर रहा हूँ, ये मेरा मामूल है, और वर्जिश के बाद मैं शावर लेकर अदालत में आता हूँ। अच्छा क्या साहब, कहेंगे सर इस पे? तो साहब देखिए मैं एक बात अर्ज करूं,
آپ نے سابقہ وزیر اعظم، بڑی باتیں ہوتی تھی کہ جناب نواز شریف سابقہ وزیر اعظم ہے، 3 ملک کا وزیر اعظم، ہمارے کان تک پک گئے تھے، یاد ہوگا آپ لوگوں کو یہ سن سن کے نا. یہاں دیکھیں جھوٹے کیسز ہیں، فراڈ پر مبنی کیسز ہیں. ایک کیس میں بھی آج ایک کیس یہاں، جو کہ میں 26ویں آئینی ترمیم میں تھا، عمران خان صاحب کا ایک کیس تھا جس میں میں نے آج پیش ہونا تھا، اور وہ بنی گالا کے، سوری، زمان پاک کے کانٹیکس کے حوالے سے تھا. وہ پٹیشن یہاں پینڈنگ تھی جیسے شہرام سرور صاحب کے پاس. اور وہ وہ انسان، اب وہ انسان ہے آخر یار، اس نے اس دنیا میں رہنا ہے، لوگوں کو ملنے آپ دیتے نہیں، اور آپ اس کے لیے مسائل، اور آپ اپنی مرضی کے مطابق ڈیٹ رکھ لیں، ٹائم رکھ لیں کہ آپ پیش آئیں. اس بندے کی اپنی ایک ایڈجسٹمنٹ ہے، جی ورزش کرنی ہے. ججز بیٹھ کر یہاں جب دل چاہے چھٹی کر لیں، یا جس طرح کے جو نظام مرضی بیٹھ کر لیں، وہ اس میں ایسی کیا برائی کی بات ہے؟ وہ میں تو دیکھیں نا، آپ نے اپنے حوالے کے، اپنے کاموں کے کانٹیکس میں آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ کہ نہیں کھانا کھاؤ گے جا کے تو کورٹ میں بیٹھ جاؤ. نو، ناٹ ایٹ آل. یہ تو پوری دنیا کے اندر کانسیپٹ ایسا نہیں ہے. اور وہاں پوری دنیا کے جیلوں میں اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ وہ یہ جو ٹائم دیے ہیں، یعنی جو نماز کا ٹائم ہے، نماز کے ٹائم پہ نہیں ہے. آپ کی عبادت کا ٹائم ہے، عبادت کا ٹائم نہیں ہے. آپ کا کھانے کا ٹائم ہے، جو آپ کی روزمرہ کی روٹین ہے اس میں انٹرفیئرنس نہیں ہوتی. تو یہ لیکن اصل جو بات ہے وہ تو پھر آپ کو پتا، بڑا لیڈر ہے نا وہ، یعنی یہ اس کا کانفیڈنس ہے کہ وہ ان کیسز کو کچھ نہیں سمجھتا، جن کو آپ نے بڑا 4 چاند لگائے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کیا کیسز ہیں. عمران خان ان کیسز کو کچھ نہیں سمجھتا. سر، یہ عمران خان صاحب جو ورزش کرتے ہیں اور باقاعدگی سے کرتے ہیں، اور ان کا دہائیوں سے یہ معمول ہے، اور ناقدین جو صورتحال پر بڑی گہری نظر رکھے ہوئے، ان کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو ذہنی، نفسیاتی، روحانی طور پر مضبوط رکھنے کے لیے اپنے معمولات میں کوئی تبدیلی نہیں آنے دی. اور اس بات سے بھی جو مخالفین ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ پریشان ہے کہ یہ بندہ ذہنی، نفسیاتی اور روحانی طور پر ابھی تک کمزور کیوں نہیں پڑا. تو اس کی ایک وجہ اچھا، تو یہ نہ ورزش کے معمولات، اور دوسرا ان کے بالکل. روحانی عبادات کے معاملات، یہ دو چیزیں شاید ان کی طاقت کا مرکز ہیں. تو یہ آپ سب کیا کہیں؟ دیکھیں، میں ایک بات بتاؤں، دین کے قریب تو عمران خان صاحب چلے گئے، روحانیت بہت قربت سے چیزیں دیکھ لی. اور پھر جب جیل میں انسان رہتا ہے تو رب سے لو لگتی ہے. نماز کے حوالے سے ہارون رشید صاحب بھی، بہت سے لوگوں نے کہا کہ تہجد کی نماز، باقی نمازوں کے حوالے سے میں جب ملا ہوں، میں نے انہیں پرسکون دیکھا. میری 1.5 گھنٹہ کی ملاقات بھی ہو، میں نے ماتھے پہ ایک شکن نہیں دیکھا، کوئی پریشانی نہیں. یہ اس بڑی بات کا بات ہے. ثبوت ہے. یہ اس بات دیکھیں نا، ورزش کرتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو فٹ رکھتے ہیں ذہنی طور پر، جسمانی طور پر. اور یہ پاکستانی تاریخ میں شاید عمران خان ہی واحد لیڈر ہے کہ جنہوں نے ان حالات، نامساعد حالات کے باوجود، باقی میں نے جیلیں ساری دیکھ لی ہیں. نواز شریف کی جیل ہم سب نے دیکھ لی ہے، کس طرح کی وی آئی پی جیل. آصف زرداری صاحب کی، پھر ہمارے اپوزیشن لیڈر جتنے بھی ہیں جیلوں میں جا کے، ہسپتالوں میں رہ کے، ہم یہ سارا کچھ دیکھ چکے ہیں. ہم نے یعنی بنیادی طور پر عمران خان صاحب نے واقعی جیل کاٹی ہے، ایسی جیل آپ کا ابھی تک کوئی پولیٹیکل لیڈر جو ہے نا وہ، ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے، اپنا جاوید ہاشمی صاحب جو ہیں، یعنی انہوں نے اس کانٹیکس کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان کی جیل بھی اپنی جگہ، لیکن وہ ایک مقدمے تھے. یہ نہیں تھا کہ 200 250 300 مقدموں کا اکٹھا بیٹھ کر فیس کرنا. یہ سارا شاید عمران خان کا یہ اعزاز ہے اور کسی کا نہیں. اس نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ ثابت قدم ہے. اس کے نروز بہت سٹرونگ ہیں، ہمارے بھی شاید اتنے نروز سٹرونگ نہیں ہیں جتنے اس کے نروز سٹرونگ ہیں. اور اس نروز سٹرونگ کی وجہ سے ہی وہ اس نظام کے سامنے کھڑا ہے اور مقابلہ کرتا ہے. سر، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ جو کہ آج تک جتنے بڑے لیڈران آپ نے جن کا حوالہ بھی دیا، میاں نواز شریف صاحب سابق وزیر اعظم، سابق صدر آصف علی زرداری، اور بے شمار مثالیں ہیں، یہ سب جب بھی جیل میں گئے تو بیمار ہو گئے، ہسپتال میں داخل ہو گئے. عمران خان ایک دفعہ بھی بیمار نہیں ہوا، اس نے ایک دفعہ بھی یہ درخواست نہیں کی کہ مجھے ہسپتال میں داخل کروایا جائے. نہ ان کے وکلا نے نہ انہوں نے اپنے وکلا کو یہ اسٹریٹجی اپنانے کی اجازت دی. یہ پاکستان کی تاریخ میں عمران خان جو نئی نئی روایات قائم کر رہے ہیں، یہ جو دیگر ان کے مد مقابل سیاستدان ہیں ان کے لیے بہت بڑی مصیبت نہیں کھڑی کر رہے ہیں؟ ایک بات ذہن میں رکھے، عمران خان ایک ہی ہے پاکستان کی سیاست میں سیاست کی بات کر رہا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، وہ ایک ہی شخص ہے. اس نے ہر فیلڈ میں ثابت کر دیا. اس نے دیکھے نا جس فیلڈ میں بھی گیا ہے
اس نے اپنا لوہا منوایا. اس میں بھی تو لوہا منوایا ہے نا اس نے, بڑی جی وضاحت کے بالکل ساتھ لوہا منوایا. اس میں بالکل. تو کوئی ڈاؤٹ نہیں رہ گیا نا. یعنی دیکھیں نا, بندہ بیمار تو ہوتا ہے نا, تکلیف تو آتی ہے. یعنی میں اپنی بات بتاتا ہوں, چلے لائرز موومنٹ کے دوران جو ہے نا, میں 26-27 دن جیل میں رہا ہوں, ٹھیک ہے نا جی. تو ایک دن تو 2 دن تو میں بھی اسپتال جا کے رہا تھا, جو سچی بات ہے یار. جی 2 دن, حالانکہ بڑا سخت پہرا تھا, لیکن بیماری کا ایک بہانہ بنایا, میں واپس آ گیا. میں یہ نہیں کہہ رہی, جی میں نے اپنے آپ کو سوچا, میں نے کہا اس سے بہتر تو جیل ہے میرے لیے یار. مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں بستر پہ بیمار بن کے لیٹا رہا ہوں. میرے سے یہ فراڈ اور فریب نہیں ہوتا. میں تو دوسرے دن ہی نا, یعنی ایک دن میں رات رہا ہوں, دوسرے دن ہی میں نکل کے واپس آ گیا تھا. تو عمران خان نے یہاں بھی ایک بات اسٹیبلش کی ہے کہ وہ نہیں, وہ اگر ایک رب نے, دیکھیں نا, یہ امتحان بھی ہے رب کا, ایک یاد رکھیے گا, جیل بھی ایک امتحان ہے ایک طرح کا. رب پاک نے اور اگر بے گناہ انسان ہو تو پھر یہ سنت یوسفی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی بے گناہ جیل میں ڈالا گیا تھا. حقیقت ہے نا. ہاں لیکن نا, جب عمران خان صاحب نے اس بات کو یہ نہیں لیا, وہ ان کو فیس کر رہے ہیں. یعنی نہ شکری نہیں کی, یہ ایکچولی نہ شکری ہے نا. ہمارے کیا کہتے ہیں, چوٹ لگ گئی تو نہ شکری کی طرف جاتے ہیں, حالانکہ شکر الحمد کہ رب پاک نے کسی بڑی تکلیف سے بچا لیا. اگر ہم اس کانسیپٹ کی طرف جائیں تو بات ہی اور ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. اور سر یہ ضیاء شاہد مرحوم جو خبریں گروپ کے سربراہ ہیں, انہوں نے آن دی ریکارڈ یہ بات کہی ہوئی ہے کہ میں ایک دفعہ آصف سرداری سے ملنے کے لیے اسپتال میں گیا, تو وہاں میں دیکھا تو کمرہ خالی, اور میں نے پوچھا کہ کہاں ہے, تو میرا نام یہ ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ آئیں آپ کو لے کے چلتے ہیں کہ وہ اس وقت کہاں پہ ہیں. تو کہتے ہیں وہ جیل سے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک بڑی پوش قسم کی کوٹھی تھی, وہاں تھے, وہاں موجود تھے آصف زرداری صاحب, اور ساتھ اپنے دور کی ایک نامور اداکارہ ان کے ساتھ موجود تھی. کہتے میں دیکھیں, میں آپ بتاؤں, میں اس طرح کی باتیں کرنا نہیں چاہتا. آپ تو اس دور کی بات کر رہے ہیں, میں عمران خان صاحب کے دور کے اندر کی بات کر رہا ہوں, جب جی نیب نے لوگوں کو پکڑا ہوا تھا. وہ کہاں کہاں رہے, میں تو اپنی آنکھوں کے ساتھ جیلوں میں دیکھا ہے ان لوگوں کو. میں نام نہیں لے رہا ان کے, چھوڑیں اس بات کو. جی لیکن یہی فرق ہے کہ نا, جو جیلیں بھی بھگتی فرمائشی تھی ان سب کی, یہ دکھانے کے لیے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. ہم لڑائی دکھاوی تھی. ابھی یار نورا کشتی دیکھ نہیں رہے آپ اس ساری باتوں کو, جو نورا کشتی آج کل ہو رہی ہے پنجاب اور سندھ ٹی کے وی چینل میں, ہر ایک درمیان. میں شعر و شاعری کرتا ہوں نورا کشتی کے اوپر, بڑی وضاحت کے ساتھ, بڑا مزہ آتا ہے وہ. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. سر یہ ایک ضمنی سوال کہ پنجاب کے جو یہ نا بجٹ ہے اشتہارات کا, اس کو پھر بڑھا دیا گیا. یہ عوام کے لیے ریلیف فراہم کرنے کے لیے حکومت کے پاس پیسے نہیں ہے, قومی خزانہ خالی ہے, لیکن یہ میڈیا کے لیے کروڑوں روپے کے فنڈز جو ہیں یہ کہیں نہ کہیں سے جنریٹ ہو جاتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا تبصرہ کریں گے سر؟ سر ذرا یہ ایک بڑا انڈیپینڈنٹ سبجیکٹ ہے, اس کو میرا خیال ہے آپ نوٹ رکھیے گا, ہم کل اس پہ گفتگو کریں گے, اور مختلف پہلو اس پہ گفتگو کرنی ہے. لیکن یہ بیسیکلی ایک رشوت کے طور پر استعمال ہوتا ہے. جی یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ میڈیا کو جو دیے جانے والے اشتہارات ہیں یہ رشوت کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں. محترم محمد اظہر صدیق صاحب کے انہی الفاظ کے ساتھ آج کے پروگرام سے اجازت چاہتے ہیں. اظہر صدیق صاحب اور اکرم رائی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.